बच्चे बदतमीज हैं, बच्चे सुनते नहीं हमारी कोई। लेकिन वजह क्या है कि खिलाया हमने उनको, ना पुत्र गंदा लुकमा खाओ ते ना गंदा लुकमा खाओ अदर सब ना खाओ ते ना खाओ, जो लेके जाओ पुत्र हलाल का लेके जाओ। हलाल में ऑप्शन मौजूद है। अब मेरे पास इस वक्त ये किसी को नोट है तो दो जरा, मैनू बंदा दो जरा पैसे। ये अगर आपने हलाल का कमाया है ना, तो ये 1000 से 1 लाख भी हो सकता है, ये 1 लाख से 1 करोड़ भी बन सकता है, और ये 1 करोड़ से 1 अरब, और 1 अरब से 1 खरब भी बन सकता है। ये ऑप्शन मौजूद है। क्यों? क्योंकि हलाल बढ़ता है। हलाल, लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम, कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा 1, किते किते 3, गां 1, किते जोड़ा, ऊँटनी 1, किते जोड़ा। और हर रोज लाखों की तादाद में बकरियां, ऊँट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, काता कोई। लेकिन हजरत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊँटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा? बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल और हराम का। इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है। लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आंखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। मैं एक दफ़ा नारोवाल था, पसरूर से मैंने नारोवाल जाना था, सर्दियों के दिन थे। तो आपको पता है साड़ी कौम बादशाह लोग ऐसे, चलो गर्मी है ना तो समझ आती है, साढ़े एडे बादशाह लोग ने सर्दियों भी हार पा छड़ते। पर ऐसे चलो वर्का चढ़े जाना, उन्होंने वर्का भी कोई नहीं चढ़े जाता, पानी चौंदा होंगे। और मैं हैरान होता हूँ, यार मेरी कौम को क्या हो गया, गीले हार हैं, पानी टपक रहा है, सानू पा चढ़ देने पड़ गए। तो असी भी चौक करके पवा लेंगे, क्योंकि मेरे सामने 10 कैमरे लगे हैं। इन्होंने ये दिखा देना कि मिसबा जी साहब गुस्से में आ गए, ये कोई नहीं दसना उस गरीब ने ठंडे हार पाए देना। क्योंकि हमारे यूट्यूबर भी आपको पता पूरी तीली लगाते हैं, तो काम की गल है भी अगे कोई नहीं बचाते, ये भी अद्धी कटनगे। मैं चुप कर जाता हूँ, अच्छा चल यार करनगे तो भरनगे भी। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बहुत कटिंग होती है, फजूल बात निकालेंगे बीच में से जो, लेकिन चुप कर जाता हूँ, क्या कर सकता हूँ। वो हम गए पसरूर, हमने मगरिब से इशा प्रोग्राम कर लिया, आगे नारोवाल जाना था। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा हजरत हम आ रहे हैं, कोई लोकेशन वगैरह। उन्होंने कहा हजरत गांव बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है जी, और यहाँ नहीं चलेगा नेविगेशन, तो आप इस तरह करें, आप ट्रैवल करते आएँ, ये रास्ते में सड़क पे बोर्ड लगा होगा, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि बोर्ड के बिल्कुल सामने एक चाय का खोखा है। आप खोखा समझते हैं ना, वो जो लकड़ी का बना होता है सारे का सारे ही। हम पहुंच गए, ठंडे हारों ने मुझे भी बेहाल कर रखा था, इसलिए मैंने कहा उनको आने में भी टाइम है तो चलो चाय पी लेते हैं। हम गए खोखे में, वहाँ एक इंतहाई कमज़ोर से बाबा जी थे। मैंने अस्सलाम वालेकुम बैठ गया, मैंने कहा बाबा जी 4 चावा बना दे। वो चाय बनाने में मशगूल हो गए। मैंने सरसरी सी नज़र डाली उनकी दुकान पे, जो भी गाँव में लायक की जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी मौजूद थी, पतीसा, वो सेंगनियाँ, वो गचक वगैरह, और साइड पे ना थोड़ी सी बर्फ़ी भी रखी थी। तो बर्फ़ी देख के जी ललचाया, मैंने बाबा जी को पुकार के कहा, मैंने कहा बाबा जी को पा दफा बर्फ़ी भी कर दो ना। बाबा जी ने चूल्हा हल्का किया और बर्फ़ी की जानिब आ गए। एक हजरत पुराना तराजू होता था जिसके बीच में किल्ली होती थी, एक तो वो है ना जिसको हाथ में पकड़ते थे, किल्ली उसके भी बीच में होती, लेकिन एक वो जो बेंच पे पड़ा होता था, लेकिन होती उसके बीच में भी किल्ली थी। बाबा जी के पास वो वाला तराजू था। तो मैं बाबा जी को देख रहा था, उसने क्या किया, पहले एक खाकी वर्क लिया और उसको एक पलड़े में रखा, जिसके ऊपर उन्होंने रखी बर्फ़ी, ताकि को मट्टी वगैरह बर्फ़ी को लग जाए ना। अब ज़रा दूसरी साइड पे उन्होंने, जिसको आप बांट उर्दू में कहें और पंजाबी में अगर कहें तो वट्टे, दूसरे पासे उन्हें वट्टे रख। मैं देख रहा था, लेकिन उन्हें की था, उन्हें फिर एक खाकी कागज़ कढ़िया
اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ اتنے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ, جڑے لوگ کتاباں پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویک لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو, اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا؟ لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا؟ اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے, کاغذ تلے. ساڑیاں بیکریاں تو پورا پورا ڈبا تول چڑھتے ہیں, ایتھے تو پورا پورا ڈبا. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری, لیکن پائی گل کرو تو گل پہنے نہیں. 80 گرام دا ڈبا, 60 گرام دا ڈبا, میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبا تول چھڑ دینے حضرت جی نال پورے دا. کا دے وزن چ؟ برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ, لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا, مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا, تو تھوڑے سے گھبرا گئے. تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہوا ہے؟ میں کہا بابا جی این سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہوئے ہے. سونا رزق پتر, سونا رزق کھڑو اپنے کار, اور پھر اس سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں. سوچیں بگڑ گئی ہیں, فکریں بگڑ گئی ہیں, انداز بگڑ گئی ہیں, دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. ہمیں سونے پیسے لے آؤ پتر. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے, اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے, اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا. تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے جی. اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے کا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نو کیا, وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے, ادھا دسیا نہیں کوئی بھی جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت, لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے. اللہ کیا ملتا ہے حضرت. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا, فرمایا مانگت کولو منگن والا, مانگت کولو منگن والا, تے رہندا میشا خالی, اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی. لیکن کیا ہے, کیونکہ کام ہی نہیں ہوا, اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا, اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے, لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتا ہے, کیا کر لے گا.
میاں صاحب حضرت جی رولا میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھو ہی ہونا، کرم اتھو نہ ایم پی اے آپ پہ کام آنا ہی، نہ ایم این اے نے آپ پہ کام، کرم اتھو ہی ہونا۔ جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانا ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی آنے دیتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تکے جا، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے، ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے، ایسے جویں آندے نے اویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تے جمرے چ وہدا بھی روب ہو جاندا ہے۔ لوگ کہندے نے بھائی سانو جننے اسی نمازی بیٹھے ہیں، سانو زمانے ہو گئے نے اتنے آندے ہاں، ساڈا تے بنیا، ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ وہ تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلے کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی، اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڑھے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ جو کو دان دے، سپیکر بھی 70 سال پرانا ہے جڑا بابا جی دے گلے وچ، تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت۔ ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ، لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے ادھر، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نے ادھر، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نے، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے، جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں، اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت، اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینے
اور بھائی انقلاب شیروں سے تو نہیں آنا کوئی، انقلاب تو قرآن سے آئے گا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار۔ زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شیروں سے اترنا ہے؟ ادھر ٹھیک ہے پڑھو شیر، کس نے روکا ہے؟ کو قرآن بھی تھے پڑھو یار، قرآن ہے ہی کوئی نہیں ادھر۔ جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا؟ اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے۔ وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو؟ وہ کم از کم یار جے نات خان 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیں دے تسی یار، کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے، کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت۔ ان کو ہم اتنا قرآن سناتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے۔ آج کیا ہے؟ آج حضرت صاحب قرآن، میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ من کو چی جواب دے چھڑو، لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا؟ پھر میں ایک باری پوچھاں گا جواب دئیو ضرور، اچھی نہ دئیو مٹھا دئیو ضرور۔ کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ، انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ وہ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی۔ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی۔ مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوں گے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوں گے۔ کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہوں کی ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتر میں تو حیران تھا، تسی مسجد مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے، جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتر۔ اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف، چلو یار مزہ تب تھا، یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا، یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا، یہ غصہ پاکستان کے کام، وہ تانوں پہنچوں گے ایک دوجے تے ہی آندے نے حضرت۔ یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم۔ میں اپنا جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے، او چک دے ہو تھی سارے۔ میں مسجد کا لحاظ کر گئے ہوں، اللہ کا گھر ہے۔ جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دی، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے، جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی، ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں، ایک دوجے تے آندہ تھا۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں، کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے، اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا، طاقتور پہ غصہ آئے گا۔ بزدل ہیں حضرت صاحب، میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں، سیدھی سچی بات ہے، یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب۔ ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا، آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت صاحب، جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں، جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے، جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے، جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا، جو فوجی اعزاز ہے، اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر، کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے۔ ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں، حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے۔ اقوال تو کافی زیادہ ہے، میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر وہ نہیں جڑا غصہ کر جائے، دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے۔